बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की साढ़े तीन साल की कारकर्दगी मायूसियाँ ही मायूसियाँ हैं, नाकामियाँ ही नाकामियाँ। नाकामियों की ऐसी दास्तान है कि जैसे 3.5 साल से एक पंक्चर गाड़ी, ब्रेकें फेल, क्लच प्लेट उड़ी हुई गाड़ी को चला के नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही मुल्क को तबाह जा रहा है। तरीके इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जुल्म ज्यादती ना इंसाफी के खिलाफ मिशन नूर का ऐलान किया तो इसको भी मजहबी रंग दिया गया। कितने बदनसीब लोग हैं वो जो अजान है, मुझे है मिशन नूर हो या हुक्म अजान, बात तो अजान देने की है, अल्लाह को पुकारने की है, अल्लाह की बढ़ाई बयान करने की है। लेकिन आज जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान के कोने कोने से मासूम बच्चों से लेकर जिन्होंने कैदियों का यूनिफॉर्म पहन के बुजुर्गों तक हर तरफ अजान सुनाई दी, तो लगता है पाकिस्तान में बलाएं टल जाएंगी, जालम हुक्मरान का खात्मा होगा, जालम अफसरान इबरत का निशान बनेंगे। यही निजाम कुदरत है। जश्न नूर हो या इसका नाम का फर्क नहीं पड़ता, हुक्म अज़ां। जब भी किसी मुसलमान के घर किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी तारीख नहीं देखी जाती है, तारीख क्या है, दिन क्या है, बच्चे का नाम क्या रखना है, सबसे पहले अज़ान दी जाती है। ये हुक्मरान कितने जाहल मुतलक हैं कुछ लोग जो इसको भी मजहबी रंग दे रहे हैं। 9 बजे के बाद हर तरफ से अजान की आवाज ने इन हुकूमत को बुकला के रख दिया है। अब ये अपने ज़हनी हवास खो बैठे हैं। इस शिकस्त फाश को देखकर इन्हें अब शर्मिंदगी हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्यल सलावात, हय्यल सलावात, हय्यल फलाह, हय्यल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ। नाज़रीन, इससे आज मकबूल हो गया कि ये हुकूमत अपनी साख नहीं बल्कि अखलाकी कानूनी जवाज, पहले नहीं अखलाकी जवाज भी खो बैठी है। तरीके इंसाफ की ये कामयाबी बताती है कि जेल में बंद इमरान खान पर पाकिस्तान की 80% आबादी, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, केपीके हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तानिया हो, इमरान खान की आवाज पर पीछे है और ये हुक्मरानों को ठोकरे मार चुके हैं। हुक्मरानों का ये साहब है, 100 गंडे भी खा देते, 100 लितर भी खा दे। अजान को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। बदनसीब है वो इंसान। अल्लाह का नाम है, नूर तो अल्लाह है। खैर नाज़रीन, पूरा मुल्क मिशन नूर हो या हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज उठा। अवाम ने प्रोपोगंडा रिजेक्ट कर दिया, हुकूमत को उल्टे मुंह जाना पड़ा। एंड में बताएंगे कि जो 5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के हसूल के लिए गए थे, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, सिमन रिफत, जस्टिस एजाज और मोहसन कियानी और दीगर जैसे मान, उनमें से कुछ को ऑफर की गई लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मकसद इंसाफ देना है, सौदेबाजी नहीं करनी। यह हुकूमत को शर्मिंदगी है इसकी, ये नहीं मानेंगे। इनकी हर ऑफर, इनका हर जुल्म सितम उल्टा पड़ता जा रहा है और इनके दिन थोड़े रहते जा रहे हैं। मियाद कब खत्म होगी मुझे नहीं पता। नाज़रीन, गुज़श्ता रात अवाम ने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया और 9 बजते ही पूरे पाकिस्तान समेत हर जगह पर अजान से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो, ऐसी ऐसी मासूम बच्चे, बुजुर्ग, जगह जगह खित्ते का कोई ऐसा मुल्क का शहर हिस्सा नहीं था जहां अजान की आवाज सुनाई ना दी गई। ऐसी वीडियो शेयर हो रही हैं जिसपे वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है कि चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या बच्चा हो, हर कोई अजान दे रहा है और अल्लाह से दुआएं मांग रहा है कि या अल्लाह जालिमों से निजात दिला, या अल्लाह मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कर,
عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں سے نجات دلا، ظالم افسران جو اپنی پرکششودہ قائم رکھنے کے لیے ہر ایک کے در پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایسے منافقین سے بچا، اور ایسے افسران جو اچھے شہرت کے حامل ہیں ان کو لا۔ ناظرین، اس مشن کو روکنے کے لیے بہت ہی گھٹیا پراپوگنڈا کیا گیا، لیکن عوام نے اس پراپیگنڈے کو ریجیکٹ کر دیا، اور کل جو مناظر دیکھنے کو ملے اسے دیکھ کر 8 فروری 2024 یاد آ گیا، اس سے بھی بات بہت زیادہ آگے چلے گئی۔ ناظرین، اس موقع پر پیر نور الحق صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے، اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 20 ستمبر سے ایک دن کی بجائے 4 دن اب ہوگا، 5 دن 24 ستمبر تک حکم اذاں کے نام سے ملک بھر میں اس تحریک کو چلائیں گے، ہر صورت دینی سے انشاءاللہ۔ پیر مظہر الحق۔ ناظرین، اس موقع پر پیر مظہر الحق صاحب نے کہا، نور الحق صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان حقیقی آزادی ناگہانی آفات کے ازالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے اذان دے اور بار بار دے۔ 20 سے 24 ستمبر تک ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد نماز عشاء اذان دے، اور اذان سے پہلے اور بعد میں یعنی کہ اول و آخر شوق و ذوق کے ساتھ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ پر درود و سلام پڑھے کر اپنے آقا نبی پاک کے ساتھ غلامی اور محبت کا ثبوت دیں۔ اول و آخر درود پڑھے، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھے تو خداوند قریب بہت قریب سے سنتا ہے، یہ اسی لیے اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے اظہر مشوانی نے کہا، جب بھی کوئی کمپین موومنٹ پکڑتی ہے تو حکومت کوئی پروپیگنڈا لانچ کرتی ہے، اور ہمارا کوئی بندہ ایسا بیان دیتا ہے کہ ہم اصل مقصد سے کو چھوڑ کر آپس میں بحث مباحثے میں مارا ماری میں لگ جاتے ہیں۔ اس مقصد سے اذانیں دینا، سب اس مقصد پر فوکس رکھیں اور مارا ماری بند کرے، اور جو جس مرضی سے اذان دے کوئی فرق نہیں پڑتا، پکارنا تو اللہ کو ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، جو کل کائنات کا رب ہے۔ ناظرین، طریقہ انصاف میں کچھ لوگ بھی ہیں جو بے مقصد کا بحث کرتے ہیں، فضول لوگوں کو جواب دیتے ہیں، اپنا موقف بیان کریں، کوئی اختلاف رائے کرتا ہے تو وہ بھی خوش رہے، کوئی اتفاق کرتا ہے تو وہ بھی خوش رہے۔ اختلاف رائے لڑائی کی وجہ نہیں بننی چاہیے، ہر ایک مسلمان کا حق ہے، ہر ایک پاکستانی کا حق ہے ملکی مفاد میں بات کرے، ہاں ملکی مفاد کے خلاف نہیں جانی چاہیے۔ عمران ریاض خان جو ان دنوں لندن میں ہیں، انہوں نے بھی سختیاں کاٹی، انہوں نے کہا اس قوم نے تمہیں پھر شکست دی، اللہ اکبر، پاکستانی جیت گئے۔ پاکستان نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ دوسری طرف جبران الیاس کہتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں پاکستانی چھا گئے ہیں، آج ہر جگہ اذان ہی اذان ہے، کمال کے لوگ ہیں سب، پاکستان زندہ باد۔ جوید ہاشمی نے پارس جہاں زیب سے بات کرتے ہوئے کہا، نواز شریف نے مجید نظامی کو کہا کہ جیل میں سانپ اور بچھو تھے، حالانکہ نہ سانپ تھے نہ بچھو تھے۔ کئی انسان سانپ اور بچھوؤں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سانپ 100 سال بعد رنگ بولتا ہے، کچھ مفاد پرست لوگ موقع پڑنے پر پاؤں پکڑتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا فائدہ ہوتا ہے تو اپنے باپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، تاریخ انہیں کبھی نہیں بھولتی۔ انہیں بچھو تھے، مجھے فون پر کہا کہ وہاں ناگ تھے، ایسی سیاست سے میں رہا، میں نے سیاست چھوڑ دی۔ ہم نواز شریف کو پروجیکشن اور مارکیٹنگ کرتے تھے کہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، ہماری کوشش تھی کہ کوئی تو جمہوریت کے لیے کھڑا ہو، لیکن یہ ڈیل کر کے نکل گئے، ملک سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، نس گئے، ملک سے نس گئے۔ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بھاگ گئے، چاہے جدہ بھاگے چاہے لندن بھاگ گئے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ اس میں صاحب زادہ حامد رضا نے بڑا پازیٹو کردار ادا کیا، جو سنی اتحاد کے سربراہ ہیں۔
میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اذان دینا مقصد تھا، ایسے مشن نور رکھے یا حکم اذان لا الہ، میں نے کہا ہے پیدائش پہ اذان دی جاتی ہے، لہذا حکمران نہ عوام میں جا سکتے ہیں، نہ سیاسی جلسے کر سکتے ہیں، نہ سیاسی ریلیے کر سکتے ہیں، صرف اور صرف سیاسی جدوجہد کرنے والی طریقے انصاف ہو، صحافی ہو، وکلا ہو، ڈاکٹر ہو، کسان ہو، انجینئر ہو، کوئی پاکستانی ہو، صرف انہیں کچل سکتے ہیں۔ ناظرین، حکومت کو ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، 5 ججوں کو اسے رابطے کیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ آپ حکومت کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں، سرفراز ڈوگر کے چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 5 نے کہا نہیں، ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، جج کے لیے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، اس کا کام صاحب نے آنے والے ثبوتوں نے ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب نے طارق محمود جہانگیری کے ساتھ عدالت میں کچھ کہا، چیمبر میں کچھ کہا، ہماری جنگ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ اگر جج بھی اس طرح ڈیل کریں گے تو ناظرین ایسے ججوں کو سلام جو ان مشکلات حالات میں بھی کر سکتے ہیں، اور بہت بڑی تحریک کے لیے رابطے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کو کھٹمل لڑنے شروع ہو گئے ہیں، اپنی سیٹوں سے اچھل رہے ہیں۔ شاید اسی لیے ریٹائرڈ سابق چیف جسٹس شاہد جمیل صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے، نہ ہی فل کوڈ بنا سکتے ہیں۔ عہدے لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بڑے کردار سے ہوتا ہے، بڑے عمل سے ہوتا ہے۔ آپ کا مخالف چاہے حکمران وقت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے طاقتور ہو، کمزور ہو، سچ کہنا، سچ بولنا اور جو کہنا اس پر عمل کرنا، یہی زندگی ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، جو حکومت اچھا کام کیا، سعودی عرب نے پاکستان کو بلایا، پاکستان کا معاہدہ ہوا، اس کے مندرجات نہیں آئے، لیکن اچھی بات ہے۔ اگر سعودی عرب پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، 1 پر حملہ 2 پر حملہ نہیں، بلکہ فلسطین کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس پر بھی حملہ کرنے والے ہمارے دشمن ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان بستے ہیں، ہم سب کو ایک ہو کر جو ہے گریٹر اسرائیل، اس پلان کو ناکام بنانا ہے۔ اس میں میرا آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا روزہ مبارک بھی ہے۔ تو مسلمانوں ایک ہو جاؤ، فلسطین کو بھی ساتھ رکھو، یہ اسرائیل کسی کے نہیں، ایک کی طرف آئے، فلسطین کو ساتھ، قطر کو ملاؤ، تمام اسلامی ممالک کو بناؤ۔ بہرحال حکومت کا یہ اچھا کام ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمیں اب سعودی عرب امریکہ کی دیکھنے کی بجائے امہ کے ساتھ چلیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف صحافت کا تو تدفین کر دی گئی ہے، ایسے لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو صحافی پہ بٹھایا جاتا ہے۔ آپ 22 اپریل 2022 سے 15 سال پہلے چلے جائیں، کون کون ٹی وی پہ تھا آج کل نہیں نظر آ رہا، اور کن کن کو زبردستی بٹھوایا جا رہا ہے۔ جبر و ظلم کتنی بان جگہ ہوگی کہ پنجاب کے 37 ضلع ہیں، ہر ضلع میں ایک سے ایک زیادہ کرپشن کے قصے ہیں، اور خود حکمران کہتے ہیں ظلم کی واردات ہے۔ ایک افسر نے یہ نہیں کہا یہ غلط کام ہے، میں نہیں کروں گا، جتنا جرم ہے اتنی سزا دوں گا۔ کسی نے نعرہ بھی لگایا تو 780 ہے، کسی کی بہن کو، کسی کے گھر کو، باہر کو سزائیں۔ شاید اسی لیے دنیا میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں سال 2024 میں پاکستان کا نمبر 152 تھا، 2025 میں پاکستان 6 درجے گر گیا اور اب 158 نمبر پر چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر پابندیاں بڑھ رہی ہیں، بغیر کوئی وجہ بتائے صحافیوں کے بینک اکاؤنٹ فریز، نوکریوں سے فارغ، دھمکیاں دینا، شہید ارشد شریف کی قتل سے لے کر ظلم کی شاکر محمود امان اور دیگر صحافیوں کے خلاف ایک لمبی داستان بن چکی ہے، اور ان کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ کاشف باسی۔ میڈیا کو نیچے گرا کر پاکستان کو اوپر نہیں لے جایا جا سکتا، نہ عدالتوں کو کمزور کر کے، نہ میڈیا کو، نہ سچائی کو، نہ جمہوریت کو کمزور کر کے۔ غلام افسر، سرکاری افسر، پولیس افسر ہو یا بیوروکریسی ہو، یہ ہر دور میں ہاتھ جوڑ کے پوسٹنگیں لیتے ہیں، لیکن ناجائز کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسے اچھے افسران بھی ہیں جو کہتے ہیں میں نے ناحق افسر کو چلان نہیں کرنا، شہری کو، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، MQM کا ہے، PTI کا ہے، تو نوکریوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ آفتاب چیمہ کو 2014 میں کہا گیا تھا گولیاں چلائی گئی، اس وقت IG تھے مشتاق سکھیرا جو پنجاب کے تھے،
آفتاب چیمہ آئی جی اسلام آباد، انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی اور اس کے بعد انہیں نوکری سے ہو ہونا پڑا، لیکن تاریخ میں جوید اقبال، شوکت جوید، آفتاب چیمہ، ذوالفقار چیمہ، کلب عباس، ایسے لوگ زندہ رہتے ہیں۔ افسران تو بہت سے آتے ہیں اور بھی اچھے افسران ہیں، لیکن زیادہ اکثریت ان کی ہے جو اپنی من پسند پوسٹنگ کے لیے، اپنے محکمے کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور جن حکمرانوں کے لیے لگتے ہیں، یہ کل کوئی نہیں حکمرانوں کے خلاف بھی ویسے ہی کرائے کا کام کریں گے، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائیں گے، چلان کریں گے، چھاپے ماریں گے، لہذا ٹوکری سے اگر گندے آنڈے ہیں تو نکال دو۔ اسی طرح صحافت میں ہونا چاہیے، اسی طرح سیاست میں ہونا چاہیے، ہر طرف سے گندے آنڈے نکالنے چاہیے، اچھے لوگ ہر جگہ ہیں۔ ناظرین، صاحب زادہ حامد رضا نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پیر نور الحق قادری کے اس بیان کے بعد اب بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ سنی اتحاد کونسل پیر نور الحق صاحب کے اس بیان کی مکمل توثیق کرتی ہے۔ یہ بیان انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے جو میں نے پہلے بیان پڑھا ہے وہی بیان ہے، تو لہذا اس میں صاحبزادہ حامد رضا نے بھی ان کو ناکام کیا۔ دوسری طرف ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں اذان اللہ کی طرف بلاتی ہے کہ جھک جاؤ اپنے پروردگار کے سامنے، جھک جاؤ اپنے پروردگار کے سامنے، وہی واحد معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ شیطان اذان سے ڈرتا ہے، شیطان اذان سے ڈرتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو اذان سے ڈرتے ہیں وہ بھی شیطان سے کم نہیں ہیں، ان پر بھی شیطان ہے۔ شیطان اذان سے ڈرتا ہے، اذان سن کر شیطان مردود کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ کلیجہ تو بہت لوگوں کا سچ سن کے بھی پھٹتا ہے، وہ اپنی تعریفیں کرانا چاہتے ہیں، اپنے کلمے پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج 9 بجے کے بعد پاکستان میں بسنے والے ہر مومن نے اذان دیکھ کر اکثریت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ ناظرین، دوسری طرف جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شہری، نامعلوم شہری جو کہ سب کو معلوم ہے کون ہے، ایک مہنگا ترین وکیل کر کے درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جیل میں قید کے دوران کی جانے والی پوسٹیں اشتعال انگیز اور غیر قانونی ہیں۔ یہ درخواستیں بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر کی گئی ہیں۔ ان کی فیس کتنی اور عام شہری کی آمدن دیکھی جائے، یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، جس میں کہا گیا کہ کسی سزا یافتہ قیدی کو دوران قید سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب اس کی پوسٹیں بدنیتی اور انتشار پر مبنی ہو۔ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے، جس کے چیئرمین کو بابر ستار نے ہٹایا تھا اور سرفراز ڈوگر نے اگلے دن ڈی پی سے بحال کر دیا گیا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ہدایت دی جائے کہ وہ ایکس اکاؤنٹ چلانے والے افراد کی نشاندہی کریں اور مذکورہ مواد کی سوشل میڈیا سے ہٹانے کے اقدامات کریں۔ درخواست گزار نے عدالت میں یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جیل انتظامیہ کو سختی سے پابند کیا جائے کہ یہ کسی بھی قیدی کو جیل کے قواعد و ضابطے کے برخلاف سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ ساتھ ہی عدالت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو روکا جائے گا اپنے پانی کی پی ٹی آئی کے نام کے ٹویٹ کو نہ کرے۔ عدالت کو یہ کہ نہیں پتا کہ قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، قانوناً اس کی بہنوں کو، اس کے وکلا کو، اس کے سیاستدانوں کو ملنا آئین قانون حق دیتا ہے، جو پچھلے 2 سالوں سے اس کو حق نہیں مل رہا۔ عدالت توہین عدالت کے لیے کنٹیمپٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل چلانے والے دیگر افسران کے خلاف کب کارروائی کرے گی؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ شکست تمہارا مقدر ہے ڈنڈے کے زور پر، دھونس دھاندلی سے ملک چلا رہے ہو لیکن ملک کو کھائی میں پھینک رہے ہو۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ حکومت معاشی طور پر ناکام، سیاسی طور پر ناکام، قانونی طور پر ناکام، اخلاقی طور پر ناکام، چوری کے مینڈیٹ سے صرف ٹک ٹاک اور اربوں روپے کی تشریح سے چلنے والی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، جس حکومت میں جج 78 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ 5 جج صاحبان ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ ایک ساحل کی ہے گے، تو اس طرح تو نہیں چلے گا زیادہ دیر، کچھ دن اور جی لو، لیکن آپ کے ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح ہے۔ ناظرین، یہ کسی ایک شخص، عہدے، صحافی، سیاستدان نہیں، قرآن پاک میں بھی واضح حکم ہے۔ اور اسی پہ آج کا ویلاگ ختم کروں گا، اس میں کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اور کہہ دیا گیا کہ ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو۔
یہ قرآن پاک میں اور کہہ دیا گیا ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پاکستان زندہ باد۔